खुदावंद यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ हमशयाह के अजीम और जलील कुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी बाइबल स्टडी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और खुदावंद अपने आसमानी बाप से उसके इकलौते बेटे हमारे मुनज्जी यसुल मसीह यशुआ हमशयाह के नाम में बरकत की और सलामती की दुआ मांगते हैं। खुदावंद आज के दिन आपकी ज़िंदगियों को अपने नाम के जलाल के लिए कुव्वत से, कुदरत से और कसरत से इस्तेमाल करे। आपकी ज़िंदगियों पे जो बोझ हैं, जो परेशानी या जो इश्यूज़ हैं, वो पाक कलाम की उसके बड़े नाम की कुव्वत और कुदरत से आज दूर हों और आप खुदावंद में मजबूत हों, खुदावंद के साथ चलने वाले हों। अजीज़ों, हम रोमियो के ख़त में से सीख रहे हैं, लेटर टू द रोमन्स बाय पॉल, उसका 6 बाब 6th चैप्टर, और उस हवाले से आज 5वां प्रोग्राम है। इस बाब का, चैप्टर का थीम जो है, बुनियादी जो टॉपिक पौलुस लिख रहे हैं जिस हवाले से, वो है कि हम गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर मसीह के साथ यगानगत की बदौलत उसमें ज़िंदा हैं। वी आर बॉर्न अगेन। जो बॉर्न अगेन का कॉन्सेप्ट है, नई पैदाइश का कॉन्सेप्ट है, उसको पौलुस बपतिस्मा के साथ रिलेट करके सिखा और समझा रहे हैं। और इस सफ़र में हमने ना सिर्फ बपतिस्मा के हवाले से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को, नज़रियात को सीखा, समझा, बल्कि हमने इस हकीकत पर भी गौर किया जो कि दो तबीयतों के हवाले से, दो मुख्तलिफ स्पिरिट्स के हवाले से उस वक़्त रिवाज में थी। यानी वो तालीम जिसको कहते हैं थियोलॉजी ऑफ टू सोल्स, यात्सर हारा, बुरी तबीयत, ईवल इंक्लिनेशन, और यात्सर हातोव, यानी गुड इंक्लिनेशन, अच्छी तबीयत। और हमने इस हवाले से सीखा और बपतिस्मा को खुदावंद यसुल मसीह में उसकी मसलूबियत, मरने और दफन होने के निशान को लेने को, और उसके साथ ज़िंदा होने के निशान को लेने को सीखा। किस तरह हम बुरी इंसानियत को उतारते हैं और नई अच्छी और गुड इंक्लिनेशन के साथ, अच्छी तबीयत के साथ ज़िंदा होते और ज़िंदा रहते हैं। हमने उन मुख्तलिफ आयात, मुख्तलिफ और मुश्किल अल्फाज को भी सीखा जिनके हवाले से कन्फ्यूजन, बेयकीनी है कलीसियाओं में। कई गलत थियोलॉजीज़, गलत इनकरेक्ट डॉक्ट्रिन्स मौजूद हैं कि किस तरह पौलुस खुदावंद के फ़ज़ल को, खुदावंद की ग्रेस को, खुदावंद के खैन को, खैसद को, खारिस को समझा रहे हैं। और वो खुदावंद की शरीयत का मुखालिफ नहीं है। खुदावंद का फ़ज़ल खुदावंद की शरीयत का मुखालिफ नहीं, बल्कि उस जिस्मानी शरीयत का, उस ईवल इंक्लिनेशन का, उस यात्सर हारा का, उस बुरी तबीयत का मुखालिफ है जो हमारे जिस्मानी अज़ा करना चाहते हैं। बिकॉज यात्सर हारा, ईवल इंक्लिनेशन, बुरी तबीयत, बुरी आदत अच्छी आदत के मुखालिफ हैं, और बुरी आदत हमें कंट्रोल करना चाहती हैं। उन आदत से आज़ादी का एक तरीक़ाकार पौलुस बपतिस्मा के हवाले से मसीह के साथ मरने, दफन होने और जी उठने के निशान को लेने के लिए कह रहे हैं, ताकि हम इस सफ़र में आगे बढ़ें। और वो बताते हैं कि वी मस्ट एक्चुअली यूज़ गॉड, हमें खुदा को इस्तेमाल करना है, हमें अपने आज़ा, अपने जिस्म को खुदावंद के हवाले करना है। और ये कुछ लोगों के लिए तो आसान है कि वो यकदम अपने आप को बदल लें, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक सफ़र की मानद है कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बुरी तबीयत को दफन करें और अच्छी तबीयत, यात्सर हातोव, गुड इंक्लिनेशन को जिला बख्शें, उसे ज़िंदगी दें, उसमें आगे बढ़ें। उन आदत से परहेज़ करें जो बुरी हैं, और उन आदत, उन ट्रेट्स को, उन औसाफ को मज़ीद होन आउट करें, उनको इस्तेमाल करें जो खुदावंद के जलाल के लिए हैं। तब बपतिस्मे की सही एप्लीकेशन हम पर वाजिब होगी कि हम अपनी बुरी आदत को मसीह के साथ दफन कर रहे हैं और उठ रहे हैं। जब पानी में से ज़िंदा हो रहे हैं तो न्यूनेस ऑफ लाइफ में, नए सिरे से पैदा होने की डॉक्ट्रिन को, तालीम को समझ रहे हैं, जिसे मसीह यस्सू ने भी सिखाया और समझाया। यूहन्ना की इंजील में जब वो निकोदेमुस से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता।
داخل ہونا تو دور کی بات ہے، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ میرے اور آپ کے منجی کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی اور شخص کے الفاظ نہیں ہیں، یہ خداوند یسوع المسیح کے الفاظ ہیں۔ دیکھیے عزیزو میرے ساتھ یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب، گاسپل آف جان چیپٹر 3، جہاں پر خداوند یسوع المسیح نیکودیمس کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر خداوند یسوع المسیح اس بات کو سٹریس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ آمین۔ سو بپتسمہ کی اہمیت، دی امپورٹنس آف دا بیپٹزم از ویری ویری کلیئر۔ اس حوالے سے ہمیں مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، تاہم اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو آپ ذاتی حیثیت میں پرسنلی مجھے ان باکس کر سکتے ہیں اور ان کا جواب میں ضرور دوں گا، چاہے نیکسٹ پروگرام میں دوں چاہے پرسنلی دوں، لیکن بپتسمہ کے حوالے سے، بیپٹزم کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن، کوئی بے یقینی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر لاسٹ پروگرام جو چوتھا پروگرام تھا 6 باب کے حوالے سے، 6 چیپٹر کی 4 پارٹ تھا، اس میں ہم نے پروگرام کے آخر میں ان آیات کے حوالے سے خاص غور کیا جو کچھ اس طرح لکھی ہیں 6 باب میں، رومنز 6 میں، کہ ہم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں۔ تو یہ شریعت جس کے حوالے سے پولوس لکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا اس کو کوئی بھی گریک اسکالر، یونانی جو محقق ہے، یونانی جو پڑھنے والا سمجھنے والا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خداوند کی شریعت کے حوالے سے لکھا گیا ہے، کیونکہ خداوند کی شریعت کو ڈینوٹ کیا جاتا تھا جیسے خاص شریعت، the law، لیکن یہاں پر the law کا ذکر نہیں ہے، ایک قانون کا ورڈ استعمال ہوا ہے، کیونکہ گریک میں اس کو نوموس ہی لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن پولوس خداوند کی شریعت کے حوالے سے ہرگز بات نہیں کر رہے، کیونکہ دیکھیں رومنز 3:31 میں رومیو اس کے 3 باب کی 31ویں آیت میں وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم شریعت کو، جو خداوند کی شریعت ہے، اس کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم کرتے ہیں۔ تو پولوس خداوند کی شریعت کے خلاف تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ایمان اور شریعت کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم، ایک دوسرے کے لیے بالکل اکٹھا قرار دے رہے ہیں۔ پھر اسی سوچ کے ساتھ وہ 7ویں باب کی 12ویں آیت میں یوں کہتے ہیں کہ پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ اگر پولوس کی یہ سوچ ہے تو وہ شریعت کے ماتحت کس شریعت کو کہہ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی، بالکل وہ خداوند کی شریعت کو نہیں کہہ رہے، اور اس چیز کو میں نے آپ کو سمجھایا کہ وہ اس بری طبیعت، ایول انکلینیشن، جسمانی شریعت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو اعضاء کی شریعت ہے، جو کہ گناہ پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ وہ بری طبیعت ہے، وہ برے کاموں کو کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے جب ہم اس سوچ کے ساتھ 15ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک پڑھیں، 15th ورس سے 19th ورس تک، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ پولوس کیا بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں رومنز 6:15-19، اور پھر ہم ان کو خداوند کے پاک کلام ہی کی روشنی میں اور پاک روح کی ہدایت سے سیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو۔ آمین، ہاللیلویہ۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پولوس نے اس بات کو کلیئر کیا جس کو میں نے کچھ لمحے پہلے آپ کو سمجھایا، کہ یہ وہ اعضاء کے حوالے سے، انسانی کمزوری کے حوالے سے جو بری طبیعت یا اکثر ہارا، ایول انکلینیشن آپ کو برائی پر، بدکاری پر مجبور کرتی ہے،
ناپاکی پر مجبور کرتی ہے، اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے آزادی حاصل کرو اور اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کے، فرما برداری کے، خدا کی فرما برداری کے حوالے کر دو۔ آمین اور آمین۔ عزیزو، اس ساری بات میں آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پولوس کی آئیڈیالوجی، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی سوچ کا پتہ چلے۔ یہ بات کہ اعضاء کی جو بدکاری ہے وہ بری طبیعت کا خاصہ سمجھی جاتی تھی، ہمیں پولوس کا مائنڈ سیٹ، عبرانی کلچر، اس کی اپ برنگنگ، اس کی تعلیم و تربیت کا علم ہونا چاہیے۔ ہم آج کل کی لینگویج میں، آج کل کی لسانیات میں اس سوچ کو نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم ہیبرو کلچر کا، عبرانی کلچر کا، عبرانی معاشرے کا، بائبل کے کلچر کا ٹھیک طور پر سمجھ اور مشاہدہ نہ کر لیں۔ اور اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں عزیزو کہ جیسے انگلش کا ایک محاورہ ہے، انگریزی زبان کا محاورہ ہے کہ ڈونٹ کرائی اوور اسپلڈ ملک۔ اگر میں اس کا اردو ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ جو گرا ہوا دودھ ہے اس کے اوپر روئیں نہیں۔ لیکن اصل میں سوچ کیا ہے اس کے پیچھے کہ آپ نے پچھتانا نہیں ہے۔ تو اردو میں اس کا ترجمہ ایز اٹ از نہیں ہے۔ اردو میں ہم اس طرح کی سوچ پر، اس طرح کی بات چیت پر یہ محاورہ کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لٹرل ترجمہ نہیں ہوا، فوراً وہی ترجمہ نہیں کر دیا جو جیسا انگریزی میں تھا، بلکہ اس سوچ کو سمجھ کے ہم نے اردو میں اس کا ایڈیمز کے ساتھ، محاورے کے ساتھ ہی ترجمہ کیا ہے۔ انگلش ایڈیم کا ترجمہ ہم نے اردو ایڈیم کے ساتھ کیا، لیکن بالکل فرق بات ہوئی۔ اسی طرح ایک اور محاورہ ہے انگلش کا کہ kill two birds with one stone، یعنی دو چڑیوں کو ایک پتھر سے مار دو۔ لیکن یہ ٹھیک سوچ نہیں ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ یہ محاورہ انگلش کا ہے، اس کو اگر ہم نے محاورے میں ہی ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو اردو محاورہ ہے کہ ایک پنتھ دو کاج، یعنی ایک ہی بات سے دو کام ہو جائیں۔ تو اس سوچ کو سمجھنا ہے اور پھر اپنی لینگویج کے حوالے سے، اپنی زبان کے حوالے سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ پولوس جو کچھ سوچ رہے تھے، یاد رکھیں کہ وہ گملییل کے، ایک ہیبرو اسکالر کے، ایک عبرانی استاد کے سٹار پیپل تھے، پھر وہ خود ربی تھے، خود ایک فریسی تھے۔ تو ان کا بولنے کا، ان کا سوچنے کا انداز بہت زیادہ ریفائنڈ تھا۔ وہ جب ایڈیمز یوز کرتے ہیں، وہ جب الفاظ یوز کرتے ہیں، ان کا جب گریک ترجمہ، ان کا جب انگلش ترجمہ، ان کا جب مزید اردو ترجمہ ہوتا ہے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ ان کی سوچ جیسے میں نے آپ کو بتایا 3:31 رومیو، 7:12 رومیو، رومن 7:12 and رومنز 3:31 خداوند کی شریعت کے حوالے سے بڑی کلیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں خداوند کی شریعت پاک ہے، خداوند کا حکم پاک ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ تو یہاں پر جب وہ شریعت کی بات کر رہے ہیں، خدارہ اسے خداوند کی شریعت کے ساتھ ریلیٹ مت کریں، یہ اس بری طبیعت کی بات ہو رہی ہے جس کے حوالے سے ہم پریویس ایپیسوڈز میں، گزشتہ پروگرامز میں سیکھتے آئے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ قوانین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے جو ورڈ ناموس یوز ہوا ہے، وہ ناموس پولوس ہلاخا کے حوالے سے بھی یوز کرتے ہیں۔ ہلاخا وہ جو ریبینیکل لاز تھے، جو ریبائز نے لاز بنائے ہوئے تھے، جن کو نہ ماننے پر سزا ملتی تھی۔ اسی طرح پولوس ان اصولوں، ان شریعت کی باتوں کا بھی ذکر کر چکے ہیں جو کہ وہ نیچرل لا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ جو جینٹائلز ہیں، وہ جو غیر اقوام والے ہیں، وہ بھی ایک قانون کو، ایک شریعت کو مانتے ہیں۔ اب وہ تو خداوند کی شریعت کے حوالے سے بالکل بات نہیں ہو رہی، لیکن وہاں پر بھی جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ نوموس ہی ہے، گریک ورڈ نوموس۔ سو وی مسٹ بی کلیئر، ہمیں پولوس کی باتوں کو، پولوس کی رائٹنگز کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کے دائرہ کار کو، کینوس کو وسیع کرنا ہے، محدود نہیں کرنا، اور باتوں کو، جو مشکل باتیں ہیں، اپنی سوچ سے نہیں بلکہ کلام مقدس کی روشنی میں اور پاک روح کی ہدایت سے سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اور کلام مقدس اپنی ہی نفی نہیں کر سکتا، خداوند یسوع المسیح کے الفاظ کو چھوٹا نہیں کر سکتا۔ پولوس جتنے بھی بڑے اسکالر، بڑے نبی ہو جائیں، وہ خداوند یسوع المسیح سے، میرے اور آپ کے منجی سے بڑے تو نہیں ہیں، جو بڑے واضح طور پر، بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، میرے باپ کی شریعت، میرے باپ کے قوانین قائم ہیں، ان میں سے ایک نقطہ، ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا۔
سو وی مسٹ ناٹ ریڈ پال ود اے بائس، یعنی تعصب سے ہم نے پولوس کی رائٹنگز کو نہیں پڑھنا کہ جی چونکہ ہم خدا کی فرما برداری نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ خداوند کی فرما برداری سے دور ہیں، تو ہم پولوس کی رائٹنگز کو، پولوس کی خطوط کو بہانہ بنا لیں کہ اس نے کہا جی شریعت تو اب ختم ہو گئی ہے۔ ہرگز نہیں، وہ جسمانی شریعت کو، اعضاء کی شریعت کو، ایسے اعضاء جو نافرمانی کرنا چاہ رہے ہیں خدا کے احکام کی، اس طبیعت کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں اور بپتسمہ کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں عزیزو۔ وہ ہرگز خداوند کے کلام کے، خداوند کے آئین کے، خداوند کے احکام کے خلاف نہیں ہیں۔ خداوند اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے آپ کو بہت برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں، آمین۔